इंजीनियर वजीर ताजवर साहब, शहीदों की पार्टी है, ये बगड़ा पार्टी नहीं है, ये पनामा लीग नहीं है। आपकी पार्टी जो है आपको टिकट देती है तो आपका मंशूर क्या होगा? जलाने के लिए बिजली नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। रात को बाप को नहीं पता होता ये मेरे पास आके बेटा बैठा है, ये बेटी बैठी है या बीवी बैठी है। हु इज गिल्टी, क्यों नहीं हो रहा है? इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, ये इनकॉम्पिटेंट थे। मैं बता रहा हूँ आपको, इनकॉम्पिटेंट। So what do you think? Who is powerful in Gilgit-Baltistan? Provincial Assembly और bureaucracy? ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल है कि इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर निहाल, आप देख रहे हैं फेरीमेरो डिजिटल। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं इंजीनियर वजीर ताजवर साहब, चीफ इंजीनियर रहे हैं PWD के, मौजूदा CNWD के। वजीर ताजवर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू फेरीमेडो। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि रिटायरमेंट के बाद आपने सियासत के मैदान का इंतखाब किया, इसके पीछे क्या वजूहात थी? देखें, ब्रीफ मैं बताऊंगा, फिर इंटरव्यू लंबा होता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। पहली बात तो ये पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की कि ये शहीदों की पार्टी है, ये बगड़ा पार्टी नहीं है, ये पनामा लीग नहीं है, ये वो लंदन वाला स्विट्ज़रलैंड वाले भगोड़े नहीं हैं। ये वो है, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क में उनके मकबरे हैं, बाप का भी है, बेटी का भी है। ये शहीदों की पार्टी है, ये गाजियों की पार्टी है, वर्कर की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है। नंबर 2, अब मैंने इसका इंतखाब क्यों किया? मैं नौकरी भी कर सकता था। हमारा कोई एक्शन भी रिटायर हो तो वो 4-5 लाख पे लेता है। तो चीफ इंजीनियर को कंसल्टेंट कंपनीज़ में, क्योंकि मैं कंसल्टेंट भी हूँ इस वक्त, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर्स की भी ले चुका हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस। तो मेरी पे 8-10 बाइक चलाता तो 20 लाख होती पर मंथ। मैंने इसलिए इसका इंतखाब किया कि 35 सालों में गवर्नमेंट सर्वेंट एक मुलाजिम है ना, ऊपर से वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर्वेंट का मतलब नौकर, गवर्नमेंट का नौकर, अवाम का खादिम, अवाम के पैसों पे, टैक्सों पे पलने वाले नौकर हैं अवाम के। वो कुछ कर नहीं सकता सिवाय ऊपर से वाले अहकामात मानने के। ना उसकी आना तो होती नहीं है, जो ऊपर से आर्डर आगे कर दिया, नहीं करोगे तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो अब मैंने जो अंदर से बहुत कुछ, अंदर की सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ, अंदर क्या हो रहा है। फिर 7 असम्बली मैंने 7 हुकूमतें देखी, कुछ ये असम्बली देखी। तो गवर्नर आर्डर 2009 के बाद पहली गवर्नर ही मेरी बहन आई थी। तो मैं अंदर के सारे हालात ऐसे जानता हूँ जैसे माँ अपने पेट में अपने बच्चे को बारे में जानती है जी, कि वो कब टांग मार रहा है, तो कब उसकी लात मार रहा है, तो उसको फिर तकलीफ होती है। इस जी तरह मुझे बिल्कुल। सर, आप जो है यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने इंतखाब किया। हमें ये बताइएगा कि आपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अगर आपके हल्के से आपकी पार्टी जो है आपको टिकट देती है तो आपका मंशूर क्या होगा इलाके के लिए और अपने हल्के के लिए? जी, मैं इस पे आता हूँ। आपने पहले पूछा था कि आप क्यों आए। मैं इसलिए आया कि गिलगित बल्तिस्तान के दरियाओं में 60,000 मेगावाट पानी है, वो है, पोटेंशियल है। नालों में 20,000 मेगावाट का है। और थेरिज के मकाम पे, जहाँ पे दरियाए सिंध और दरियाए गिलगित वनजा आके मिलते हैं, और अंडर द RCC ब्रिज थेरिची, जो GB का सबसे लंबा पुल है और सबसे मजबूत पुल है, और वो बनवाई भी मैंने टॉप टू बॉटम, उसकी डिज़ाइन ड्राइंग भी मैंने चेंज की है। अब देख लें, इसके नीचे से 6 लाख क्यूसेक पानी गुजरा सुपर फ्लड में। और यहाँ पे 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। जलाने के लिए बिजली नहीं, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन गिलगित। 22 घंटे की लोड शेडिंग है। लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए। रात को बाप को नहीं पता होता ये मेरे पास आके बेटा बैठा है, ये बेटी बैठी है या बीवी बैठी है, कोई नज़र ही नहीं आता किसी को। लोग फ्यूल इस्तेमाल कर नहीं सकते, महंगा हो गया है। जलाने के लिए बिजली नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और बड़े बड़े मसाइल हैं। और अंदर धोखेबाज और फ्रॉडी और अंगूठा छापों की एक सर, लाइन अब लगी तक है। यहाँ पे इसलिए जो मैं आप कह रहे हैं क्यों आए, हाँ। इसलिए मैं सर, अब पॉलिटिक्स में तक आया। यहाँ पे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की, आपकी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, फिर तहरीक इंसाफ 2.5 साल। देन हु इज़ गिल्टी, क्यों नहीं हो रहा है? ये सारे प्रोजेक्ट्स आप कह रहे हैं कि इतना हमारा पोटेंशियल है, तो इसके पीछे व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न ये है, देखे ना, इफ़ देयर इज़ द विल देयर इज़ द वे। और अल्लाह ताला का ये वादा है अपनी आयतों में कि मैं बदनीयत आदमी को, बदगुमान आदमी को, मुनाफिक आदमी को मैं इस दुनिया और उस दुनिया में कामयाब नहीं होने दूंगा। और एक कमांडिंग हदीस है, इन्नमा अमालुल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, ये इनकॉम्पिटेंट थे। मैं बता रहा हूँ आपको, इनकॉम्पिटेंट, नीयतें ठीक नहीं, विजन नहीं था इनके पास। सर, क्या अगर मतलब विजन ये, नहीं था तो हाँ, आपके एक तरफ जो है हम कहते हैं ना कि वो कामयाब नहीं होंगे, तो एक तरफ जो है इनको ओहदे भी मिल रहे हैं, इनको वजारतें भी मिल रहे हैं। अगर ये इनको कम्पिटेंट थे तो ये वजारतें और ओहदे इनको क्यों दे रही है आवाम? देखें, मैं आपको, मुझे ज़रा बोलने दिया करें, वो मेरी कंटिन्यूटी टूट जाती है।
یہ جتنی اسمبلیاں آئی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہیں، اس سے پہلے کونسل تھی، کونسل میں ایسے لوگ بھی آئے تھے جو ناک صاف کرتے رہتے تھے رومال نکال کے. اچھا یہ جو اسمبلیاں آئی ہیں، ہر اسمبلی میں 4-5 ممبروں کے علاوہ باقی تو بس ایسے ہی تھے گوٹا چھاپ، وہ سمن بکمن والا چکر تھا. اور وہ ان کا دیکھیں نا، آپ کے دماغ ہے، دس از مائنڈ برین، اس کے اندر 8 ہاؤس کا اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہوا ہے. 8 ہاؤس کا ہوتا ہے، اس کے اندر کہ ملین آف سیلز ہے. اف یو تھنک پازیٹیو دا ملین آف سیل ان یور مائنڈ دے اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو. اف یو تھنک نیگیٹو دا ملین آف سیل اسٹارٹ تھنکنگ نیگیٹو. نیگیٹیوٹی شروع ہوتی ہے. تو ان کے ذہن میں کچھ تھا ہی نہیں. ان کو کیا پتا ہے PC1 PC2 PC3 PC4 فیڈک رولز ریگولیشن انٹرنیشنل بڈنگ اسمال بڈنگ ڈاکومنٹس ہائی بڈنگ ڈاکومنٹس پروسیجر ایکٹ لا کچھ پتا ہے؟ یہ جو منسٹر چیف منسٹر پہ رہ کے گئے ان سے پوچھیں PC1 PC2 PC3 PC4 فیڈک ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر بلینک وائٹ واش. تو آپ ایسے بندے کو لائیں جس کے ذہن میں آئیڈیاز ہوں. لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ذہن نہیں ہوتے ہیں کہاں جا رہا ہے کدھر بیٹھ رہا ہے. آئیڈیاز آتے ہیں ان کے ذہن میں. ان کے ذہن میں کیا آئیڈیا تھا؟ جب آئیڈیا ہی نہیں تھا تو کرتے کیا؟ نمبر 2 پھر اس سے پہلے اسمبلیوں کے فنڈ نہیں تھے. اس سے پہلے PHDP کے پروجیکٹ کی ہوا نہیں لگی تھی. اب PHDP کے پروجیکٹ آنے شروع ہوئے ہیں، وہ بھی کرپشن کی ایک ایک کر کے PD لگانے کے لیے انہوں نے 5-5 کروڑ روپے لیا. ایک ایک کر کے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. پہلے تو ملا کچھ نہیں، جب ملا تو کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اس لیے اسمبلیوں میں ویژن والے خاندانی نسلی لوگ لائیں. اب کتا بھی لیتے ہیں تو نسلی لیتے ہیں، اب بکری لیتے ہیں تو نسلی لیتے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نسلی آدمی سے کرتے ہیں. اپنی کسی بہن کو اس کو دیتے ہیں نسلی آدمی کو دیتے ہیں. اپنی بیوی لے کے آتے ہیں نسلی لے کے آتے ہیں. تو اسمبلی میں نسلی لوگ لائیں نا. اور میں عوام کو یہ اپیل کروں گا، ابھی الیکشن کے دن بھی ہے، بعد میں نہ کہنا خبر نہ ہوئی. آپ جس کو ہم سے اچھے بولنے والے، ہم سے اچھے سمجھنے والے، ہم سے سننے والے، ہم سے اچھے ٹاپ قسم کے لوگ دنیا میں ہوں گے، لیکن ایکسپوزر نہیں کسی کو نہیں ملتا. بیچارے اپنے گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں ڈیو ٹو فائنینشیل کنسٹرین. آپ جس کو بھی ووٹ دے دیں، جس کو بھی اسمبلیوں میں لائیں، وہ کم سے کم بے غیرت نہ ہو، بزدل نہ ہو، ویژن والا ہو. بے غیرت کو ووٹ نہیں دینا، ورنہ یہی بزدل کو ووٹ نہیں دینا، وہ آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا. سر ہم ایک غیر آئینی صوبہ ہیں، بات اس طرف بھی جا رہی ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک ہو از پاورفل ان گلگت بلتستان، پروونشل اسمبلی اور بیوروکریسی؟ دیکھیں بیوروکریسی اتنی پاورفل ہے. میں خود بیوروکریٹ نہیں، ٹیکنوکریٹ کہتے ہیں ہمیں، لوگ ہمیں بیوروکریٹ بھی کہتے ہیں. یہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یو کانٹ امیجن اندر کی باتیں. سر یہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ایک میں آپ کو لیٹ می ٹیل، ایک اس قسم کا سیاستدان پاکستانی ٹائپ کا ادھر انگلینڈ میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں آؤں گا تو میں بیوروکریسی کو یہ کروں گا، تو میں وہ کروں گا، تو یہ کر دوں گا، میں ان کو آگے کر دوں گا، ان کو پیچھے کر دوں گا. یہ بڑے بڑے دعوے کیے اور وہ جیت گیا الیکشن. پھر وہ ایجوکیشن منسٹر بنا، اور جب ایجوکیشن منسٹر بنا تو بڑے بڑے بڑکے مارے. 1 سال کے بعد وہ بیوروکریسی کی اسمبلی میں سب سے زیادہ تعریفوں کر رہا تھا. یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، سر ہر قسم کے لوگ ہیں. پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ تر قصور اسمبلی کا نہیں ہے، بیوروکریسی کا ہے. دیکھیں اس میں دونوں کا قصور ہے. اگر بیوروکریسی گھومتی ہے چیف سیکرٹری کے آس پاس، جیسے شمع کی گرد پروانے گھومتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنا الیکٹڈ جو ممبرز ہیں، ساری پاورز ایز پر رول آف بزنس اس کے پاس ہیں. 2009-10 اس کے چیف منسٹر کے پاس ہیں. یہ سارے سیکرٹری منسٹرز یہ اس کے پروانوں کے گرد گھومتے ہیں. اندر جو چیف منسٹر ہے وہ ان پڑھ بیٹھا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا. چیف سیکرٹری اگر آنسٹ ہے تو کام کچھ نکلیں گے. اگر ڈس آنسٹ ہے اور مختلف چیزوں کا شوقین ہے، کوئی آیا کسی کو فوٹوگرافی تھی، کوئی پھرنے کا شوق تھا، کسی کو ٹائم پاس کلنگ دا ٹائم، کچھ ایماندار بھی آئے بڑے کمپیٹنٹ، افضل کوہر جیسا کمپیٹنٹ چیف سیکرٹری بھی آیا. ایک افریدی آیا تھا وہ واز کمپیٹنٹ. اچھا جی، اور بڑے بڑے کمپیٹنٹ چیف سیکرٹری بھی آئے. اور یہ جو موجودہ جو بھی گیا ہے یہ کرپشن کے بہت خلاف تھا، تو اس کو کرپٹ لوگوں نے یہاں سے بگوا دیا. اس طرح وہاں بھی اچھے برے لوگ آتے رہتے ہیں. یہ 5 انگلیاں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر محکمے میں ہر قسم کے لوگ ہیں. لیکن سینٹرل گورنمنٹ کو یہاں وہ بندہ بھیجنا چاہیے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ بارڈر ایریا ہے، یہ بہت دور افادہ علاقے ہیں، بڑے مظلوم ہیں. ان کی آواز شتیال سے آگے نہیں جاتی ہے. گلے سے پہلے تو گلے سے باہر نہیں نکلتی، وہاں نکلتی دبا دیتے ہیں. کچھ بک جاتے ہیں، کچھ اپائنٹمنٹ کے چکر میں، کچھ ٹھیکوں کے چکر میں. ضمیر فروش لوگوں کو مت لائیں، تو وہ پھر اپنا بیوروکریٹ بھی اچھا لائیں گے، چیف سیکرٹری بھی اچھا لائیں گے. جیسی روح ویسے فرشتے ہوں گے. اگر روح ہی خراب ہے تو فرشتے بھی ویسے ہی ہوں گے. اچھا سر، ہم علاقائی سیاست اور آپ کے حلقے کی جانب آتے ہیں. اس وقت حلقے میں آپ کا مد مقابل کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی ہے، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یا کون سی جماعت ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ابھی تک میں ایسا بندہ نہیں ہوں جو یوں دعوے کروں گا جی
مجھے ٹکٹ دینا فرض ہے تو مجھے ٹکٹ دینا لازمی ہے، مجھے ٹکٹ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، یہ میری زندگی موت کا مسئلہ ہے. ان چکروں میں نہیں ہوں. ٹکٹ آپ کا میرٹ پہ ملے گا، الیکٹیبل کو ملے گا، جی آر کو ملے گا. یہ بڑھ کے مار کے رونے سے ٹکٹ نہیں ملتا. کیوں روتا ہے یار؟ اگر ٹکٹ نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ رونے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ جس کو ٹکٹ دیکھو ملے گا، باقی مر جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ٹکٹ جو الیکٹیبل ہے انہوں نے پارٹی کو جتانا ہے نا. مسلم لیگ نے اپنی پارٹی کو جتانا ہے، پیس پارٹی نے اپنی پارٹی کو جتانا ہے. تحریک استحکام بھی لائی 8 مورے، انہوں نے اپنی پارٹی کو جتانا ہے. یہ اپنے بیسٹ 6 سوال میدان میں اتاریں گے، سب سے بیسٹ آف دی بیسٹ سپر. تو اس طرح رونے سے کسی کو کوئی ٹکٹ نہیں ملتا. ٹکٹ ملے گا پہلے تو وہ مل گیا. اگر مجھے مل گیا تو میں انشاءاللہ جو بھی ہمارے مد مقابل آئے گا وہ مسلم لیگ ہی ہوگی. ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ان کی وفاق میں حکومت ہے. ان کے جب الیکشن ہو گئے، ان کے گیس سلنڈر اور بیساکھیاں اسلام آباد سے آتی ہیں. وہ بیساکھیاں ان کو پاکستان بننے کے بعد ابھی تک اس کا ایکسپیرئنس ہے. یہ جب الیکشن ہوتے تھے ہم سے آگے پوچھتے تھے جھوٹ فراڈ، ہاں جی آپ اس علاقے میں آئے، یہاں پہ کون سی ہارڈ اسکیم بننی ہے، لوگوں کی ضروریات کیا ہے، وہ پوچھ کے خود ہی اعلان کر کے چلے جاتے تھے. جیسے گنڈا پور کرتا رہا، اس طرح گنڈا پور اس سے پہلے کئی گنڈے پور آتے رہے. تو یہ عوام کے آنکھوں میں دھول چونکتے رہے. سر آپ سمجھتے ہیں آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کا انفلوئنس ہوگا یہاں کے؟ بالکل ہوگا. وفاق کا 100 نہیں 200% انفلوئنس ہوگا. میں نے یہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بتا دیا ہے. اس الیکشن میں یہ ویسے بھی یہ ابھی ٹیکسٹ میں آپ کو پتہ لگا یہ متنازع علاقہ ہے. یہ متنازع علاقہ ہے، اس کو مزید متنازع مت کریں. بارڈر ایریا، سینسٹیو ایریا ہے، کیا ہوا اس کر دوں؟ سر وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے، کیا وہ خاموش رہے گی؟ میری بات سنیں، گھر میں کس کی بیوی کی حکومت ہوتی ہے یا خاوند کی ہوتی ہے؟ خاوند کی ہوتی ہے. بیوی مجبور ہوتی ہے، اس کے آگے بے بس ہوتی ہے، چاہے اسے کتنی بھی قابل ہو. ابھی اگر ہماری حکومت ہے پیس پارٹی کی تو کون سا وفاقی وزیر ہمارا؟ میں ایک وفاقی وزیر کا نام بتا دیں، ایک پارلیمانی اس کا وزیر کا نام بتا دیں. صدر پاکستان جو ہے، وہ صدر پاکستان ایک سیریمونیل ایک عہدہ ہے، وہ اس کو ملا ہوا ہے. پارٹی اس میں مفت میں سہارا تو دیا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت کو سہارا تو دیا ہے. دیکھیں نا، سارے کی حد تک ٹھیک ہے، یو رائٹ، سارا دیا بالکل اوپن دیا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حکومت وہ ہے پریزیڈنٹ پاکستان سب کا ہوتا ہے. وہ ایک ریاست کا ہیڈ ہوتا ہے، تو گورنر ایک صوبے کی ریاست کا ہیڈ ہوتا ہے. لیکن حکومت جو رن کری، جن کے پاس سیکرٹریز ہیں، چیف سیکرٹریز، ڈی سیز، وہ جو پاورز ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں. عملاً حکومت ان کے پاس ہے، عملاً. تو یہ آئیں گے آ کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. پہلے بھی کرتے تھے. میں 35 سال میں نے نوکری کی ہے. ہم سے پوچھ کے جعلی اعلان کرتے تھے، جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، وہ جا کے نماز بھی پڑھ رہے، جھوٹ بھی بول رہے. اچھا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے یہ ڈسٹربنس کریں گے. اس لیے میں نے ان کو بتایا ہے وفاق سے نہ پیپلز پارٹی کا کوئی آئے نہ نون کا کوئی آئے، ان کو ہمیں چھوڑ دیں. ہم انشاءاللہ پہلے تو ریت کا ذرہ بھٹو تھا 1970 سے لے کے 80 تک. ریت کا ذرہ بھٹوازم تھا. اس دفعہ اگر یہ بیساکھیاں نہیں آئی تو ہر پتے پہ بھی زندہ ہے بھٹو لکھا ہوگا. سر 18 سیٹیں ہم ون کریں گے. اگر یہ آ گئے انہوں نے وہی حرکتیں کرنی ہیں، پھر بعد میں دمادم مست نظر ہوگا. سر ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، یہاں پہ پیپلز پارٹی آئی، وہاں مسلم لیگ آئی، یہاں پہ مسلم لیگ آئی، پھر وہاں پہ پی ٹی آئی آ گئی، یہاں پہ پی ٹی آئی آ گئی. تو اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہاں پہ نون لیگ ہے تو آنے والے انتخابات میں کیا نون لیگ کے لیے راستہ ہموار ہے؟ دیکھیں ابھی صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ہمارا ایک زرداری سب پہ باری، ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے تو سہارا اس لیے دیا تھا وہ آ کے ہمیں کرش کریں گے ادھر مسلم لیگ والے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارا بلاول بھٹو زرداری بیسٹ فارن پالیسی ہے اس وقت. 78 سالوں میں بیسٹ پاکستان فارن پالیسی دنیا میں چھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہین لڑکا ہے. اپنا یہ چیئرمین صاحب ہمارے، اس کی عقل سے، اس کی دانش سے ہم یہاں تک اسٹیج تک پہنچے ہیں. پاکستان ابھی باقی کی دنیا میں فارن پالیسیز میں انڈیا سے بہت آگے نکل گیا ہے. وہ یقیناً وہ ان کو بتائیں گے کہ وہاں جا کے یہ 2 نمبریاں نہیں کرنی ہیں. ایگریمنٹ ہوگا، کوئی ایگریمنٹ ہوگا. اگر ایگریمنٹ نہیں ہوا، وہ یہاں کھلم کھلا آ کے اگر آ کے بدماشی کریں گے تو ہم بھی ادھر ہیں، وہ بھی ادھر ہیں، کوئی حل نکلے گا. کیونکہ ہم نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے. وہ سہارا اگر ہلا تو پھر یہ ہمارے سارے نیچے گر جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ حرکتیں نہ کریں. کوئی نہ کوئی ہمارے بڑے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات چیت کریں گے. بالکل کوئی بات چیت ہوگی، یہ نہیں آ کے جھوٹے اعلان کر رہے ہوں گے. اچھا جھوٹی پوسٹنگ ٹرانسفر اسکیمیں، یہ میرے خیال میں
بلاول صاحب ان کو نہیں کرنے دے گا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وزیر تاجور صاحب. ان کی باتیں اور ان کا موقف آپ تک پہنچا. آنے والے انتخابات میں گلگت بلتستان میں کون سی پارٹی حکومت بنائے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.